की थी। सवालिया निशानात उठाए हैं। मैं यहाँ ख़ास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि डस्के के अंदर जो 40 साल से नशे की पुड़ियाँ पिला पिला के जिनको गहरी नींद सुलाया गया, उनको उठाने के लिए हमें कुछ और मेहनत दरकार है, क्योंकि नौजवान नस्ल को नशे के तोहफे देने वाले उनसे 12 करोड़ रुपया, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ, मैं इंशाल्लाह इसके सबूत भी लेके आऊँगी और अपने प्यारे इलेक्शन कमीशन के सामने रखूँगी कि अगर उनकी तबीयत पे नागवारी ना हो तो वो उनका जायज़ा भी ले कि वो 12 करोड़ रुपया जो इस इलेक्शन में तकसीम किया गया नून लीग की क़यादत के ज़रिए, और जिस तरह से जहाँ जहाँ पीटीआई के जीते हुए पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त की गई, और मशहूर ज़माना ब्रीफ केस वाली सरकार के जो नवासे हैं वो मुसलसल डस्का में नोटों की बोरियों के साथ ख़रीदो फ़रोख्त की मंडियाँ लगा के हर वार्ड की सतह पे, देहात की सतह पे, शहर की सतह पे घूमते फिरते मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बने रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई हारी है, पीटीआई नहीं हारी है। पीटीआई का जो वोट बैंक था, जो तमाम तार वावेला प्रोपोगंडा फायरिंग के साथ जोड़ के आरओस को, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा जैसे अल्ज़ाम और हर तरह की हुकूमत पंजाब की बैशिंग के बाद 92,000 वोट उस वक्त भी अली असजद मल्ली के थे, और आज भी हमने वो वोट बढ़ाए हैं, हमारे कम नहीं हुए। 19 फरवरी वाले इलेक्शन में हमने ज़्यादा वोट लिए हैं। जो सारा दिन चिड़िया नहीं हिलने देनी, चिड़िया पर नहीं मार सकती, रेंजर्स है, फौज है, पुलिस है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी 19 फरवरी को भी किसी जगह भी नून लीग के वोटर को वोट डालने से नहीं रोका गया था। वो महज प्रोपोगंडा और वावेला था। और हमारा जो अहम तरीन फैक्टर, वो चौधरी साहब उस हवाले से मज़ीद रोशनी डालेंगे कि 19 फरवरी में 28,000 वोट लेने वाली टीएलपी जो है उसने इस इलेक्शन में 8,000 वोट लिए हैं। तो ये करप्ट इत्तेहाद जो था डस्का में, वो करप्ट इत्तेहाद लीग जो थी, अल्टीमेटली एक तनहा अली असजद मल्ली और पीटीआई के कारकुनान जिस तरह उनकी हट दर्मी, नाजायज़ ज़राए और वसाइल का अपने नज़रिए की ताकत से मुकाबला कर रहे थे, मैं उनकी इस जज्बे को, इस मेहनत को और इस सपोर्ट को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन से सिर्फ जान की अमान पा के, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर होती है और हमें नोटिस जो है वो सियालकोट का आरओ इशू करता है, और जो दिन दिहाड़े मैंने कल जो मीडिया वहाँ गया था उसके साथ भी वो तस्वीर शेयर की हैं, मैंने ट्वीट किया है तो उसमें भी वो तस्वीर शेयर की हैं कि वो नून लीगी एमपीए एमएनएस जो हर पोलिंग स्टेशन पे विराजमान होकर वोट डलवाते रहे। आज इस वक्त तक आरओ साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने किसी को नोटिस इशू नहीं किया। नोटिस इशू करने का मशगला और पसंदीदा ख्वाहिश उनकी सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के साथ जुड़ी हुई है, हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। हम उस इदारे का एहतराम करते हैं, वो जितनी दफ़ा बुलाएंगे हम जाएंगे, लेकिन हमें
یہ بھی حق ہے پوچھنے کا کہ جو قانون اور قاعد و ضوابط حکومت اور پی ٹی آئی پہ لاگو ہوتے ہیں کیا اس کی رتی برابر جھلک کہیں باقی کسی جماعت یا اس کی شخصیت پہ بھی کوئی لاگو ہوتی تو حمزہ شہباز شریف اسی ڈسکے میں دندناتا ہوا گیا. اس کے تمام اس ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایم این اے یو سی وائز بیٹھ کے سرے عام پولنگ کیمپس میں کمپین کرتے رہے. تو کیا یہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے ہم نے اس کی تو پاسداری کی، لیکن الیکشن کمیشن بھی اسی پاکستان کے ادارے کا حصہ ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی اپنی صفوں کے اندر اس نعرے کی عملی تعبیر دے. آخر میں چونکہ وزیر اعظم کا یہ عزم تھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی یہ ہدایت تھی کہ ہارنا اور جیتنا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. وہ قومیں جو اخلاقی میدان میں کھڑی رہتی ہیں اور اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹتی وہ ہار کے بھی جیت جاتی ہیں، اور وہ جماعتیں جو اپنی ایک سیٹ کی جیت کے لیے پی ڈی ایم جیسی جماعتوں میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے باوجود ڈسکا کے الیکشن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. عمران خان کا بغض، عناد اور حسد جو ہے انہیں کٹھا رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے. ہم ہار کے بھی جیت گئے اور یہ اخلاقی میدان میں جیت کے بھی ہار گئے، کیونکہ حکومت وقت ہوتے ہوئے جو ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ اپنے تمام تر سرکاری ادارے اور وسائل ان کو اکراس دی بورڈ لیول پلینگ گراؤنڈ کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہیں پہ بھی حکومتی پریشر اور حکومتی اپنے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ تاثر ہو کہ حکومت نے اس الیکشن میں کہیں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے. میں یہ چاہوں گی کہ چوہدری صاحب چونکہ ان کا ایک بہت اہم اور کلیدی رول رہا ہے اس الیکشن میں اور تنظیمی سطح پہ انہوں نے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، میں چاہوں گی کہ یہ آپ کو بتائیں کہ ڈسکے کا الیکشن جو ہے وہ اصل ہے کیا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور کردار کون سے ہیں جو نون لیگ کی جیت کا باعث بنے ہیں. چوہدری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے دوستو، آپ کے سامنے محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. میں بھی چند لمحے آپ کے لینا چاہتا ہوں تاکہ ہم تاریخ کے سامنے، پاکستان کی جمہوری روایت کے سامنے اصل صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیں. اور میں پہلا فقرہ یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 19 فروری کو این اے 175 ڈسکا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی اور 10 اپریل کو ڈسکا کے اندر الیکشن کمیشن جیت گیا. پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ ان کے بارے میں بہت اچھے نام اور القاب لیتی ہیں. میں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں ایسی کوئی فقرہ نہیں کہتا، لیکن میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے جب نون لیگ کی حکومت کا سورج نصف نہار پہ تھا اور 4 دانگ عالم ان کا ڈنکا بجتا تھا، ہم نے راجن پور کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر، ملتان کے اندر، فیصل آباد کے اندر، منڈی یہ حافظ آباد کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، لاہور کے اندر اور لودھرا کے اندر ان کی حکومت کی موجودگی میں ان کو شکست فاش دی تھی، جبکہ یہ الیکشن کی صبح تک کارپیٹنگ سڑکوں کی کراتے رہتے تھے. سارا میڈیا اس بات کا گواہ ہے. میں صوبے کا صدر تھا،
یہ جو میں نے آپ کے سامنے اضلاع رکھے ہیں یہ اس بات کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ان کو شکست فاش دی تھی ان کی حکومتوں کے اندر۔ اس کے بعد کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں 2018 سے سینٹرل پنجاب کے نتائج کا۔ ہم نے پی پی 51 میں وہ سیٹ 32,000 ووٹوں سے ہاری تھی، اب ہم نے 4800 ووٹوں سے ہاری ہے۔ یہ سیٹ ہم نے 41,000 ووٹ سے ہاری تھی، اب ہم نے الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق چند ہزار ووٹوں سے ہاری ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں تحریک انصاف آگے بڑھی ہے۔ شکست کس نے کھائی ہے؟ نون لیگ نے کھائی ہے، اور اس شخص نے شکست کھائی ہے جو بھگوڑا ہے، جو پاکستان کی ایپیکس کورٹ کے اندر مجرم ہے، جو مفرور ہے، جو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ میں شعوری طور پہ کہہ رہا ہوں غداری کر کے گیا ہے، جھوٹ بول کر گیا ہے، دغا دے کر گیا ہے، جو جھوٹا بیمار بن کے یہاں پہ گیا ہے۔ اس قوم کے 22 کروڑ لوگوں کو اس نے ایک ایسا جھانسا دیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ عدالتیں ہم سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کل تک زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا، اور آج 1 سال ہو گیا ہے۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا تھا، حکومت کہتی تھی ان کو دولت سے بڑی محبت ہے، 7 ارب روپے کی ضمانت لو، آج 7 پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر کیا اخلاق ہے؟ جو لوگ نون لیگ کی طرف سے آگے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کس کی پیروی کے اندر یہ سارا نظام چلا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ میرے دوستو، اس انتخاب کے اندر میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس کے شواہد پیش کریں گی۔ پہلے الیکشن کے بعد یہاں پر دولت کا بے محابہ استعمال کیا گیا نون لیگ کی طرف سے، اور جو الیکشن 19 فروری کو ہوا تھا 10 کم از کم ایم این اے اور ایم پی اے نون لیگ کے سابق وفاقی اور سابق صوبائی وزراء اس حلقے کے اندر لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے دندناتے پھر رہے تھے، درندوں کی طرح پھر رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مانیٹرنگ آفیسر سے، کیا کسی کو تم نے نوٹس جاری کیا؟ جب میں 1:30 بجے رات کے پریزائڈنگ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا، کتنے ایم این اے اور ایم پی اے وہاں پہ نون لیگ کے بیٹھے تھے؟ کسی کو آپ نے شو کاز جاری کیا؟ ہماری طرف سے کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی حکومتی فرد اس حلقے کے اندر 19 فروری کے الیکشن اور 10 اپریل کے الیکشن کے اندر نہیں گیا۔ لیکن یہ کیا وہاں نہیں پھرتے رہے؟ کتنے نوٹس جاری کیے اس کو؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود نوشین بی بی نے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ کہا کہ 337 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا۔ سینیٹر اعجاز چودھری اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز۔